दिगारे बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। माह सयाम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहा है और हम मुसलसल सीख रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, कुरान करीम की आयात वो सामने आती हैं, फरमूदात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने आते हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें दीन से करीब कर देते हैं, समझाते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बड़ी गुफ्तगू होती है कि वालिदैन के हुकूक़, वालिदैन का मकाम, और होनी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो बड़ा मकाम दिया है, माँ का मकाम, बाप का मकाम, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अनिश्कुरली वले वालिदै। कुरान करीम में कैसी कैसी और बड़ी आयात आई हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारा मौजू आज ये वालिदैन के हुकूक़ नहीं है, हमारा मौजू है कि औलाद के हुकूक़ क्या हैं, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वालिदैन की। एक हमारे वालिदैन थे और हम अब वालिदैन हैं। जिस तरह जिस तवज्जो से हमारी तरबियत हमारे वालिदैन ने की, क्या हम उसी अंदाज से तरबियत अपनी औलाद की कर रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, दीन क्या ज़िम्मेदारियाँ आयत करता है औलाद के हवाले से। मसलन बेहतरीन नाम रखा जाए, बल्कि उससे नाम से पहले अपनी औलाद के लिए अगर मर्द है तो बेहतरीन लड़की का, बेहतरीन उन बच्चों की माँ का इंतखाब किया जाए जो मेरे बच्चों को दीनी खतूत पर उठा सके, दीनी तरबियत कर सके। और अगर वो लड़की है तो वो उस शख्स को देखे, उस लड़के को, कि ये जो मेरा शौहर है मेरी नस्ल को भी ये आगे लेके चलेगा, और क्या ये बेहतरीन बाप साबित होगा, वो बेहतरीन बाप जो हमारा दीन देखना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, बेहतरीन माँ का इंतखाब या बेहतरीन बाप का इंतखाब, इस हवाले से बात करवाएंगे। बच्चा दुनिया में आया, उसको बेहतरीन नाम दिया जाए, उसके कान में अज़ान दी जाए, दूसरे कान में अकामत कही जाए, बेहतरीन तालीम अपने वसाइल के मुताबिक उसे दिलवाई जाए, बेहतरीन आदाब सिखाए जाएं, सीरत से करीब किया जाए। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे काम होने चाहिए। जिस तरह हमारी पिछली नस्लें अपनी औलाद पर तवज्जो देती थी, उनकी तरबियत पर, कि ये मुसलमान घराने का बच्चा है या ये मुसलमान घराने की बच्ची है, तो क्या हमारे घरों में इस अंदाज में तरबियत दी जा रही है या नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ख़ुद को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से महफूज रखो। बहुत सारी बातें इस हवाले से सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का बहुत मारूफ, मकबूल और महबूब नाम। जब भी तशरीफ़ लाते हैं कई पहलू सामने आते हैं और हम कुरान करीम से मज़ीद क़ुर्बत इख्तियार कर लेते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फ़ुरक़ान और आयात 74 और 75, 74 और 75। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم۔ جو دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، یہ بہت بڑا موضوع، اولاد کے حقوق، والدین کی ذمہ داریاں، اللہ اکبر، یعنی یہ باپ بن جانا یا ماں بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضے کی، ایک کیا بلکہ کئی فرائض کی تکمیل کے لیے ہمیں اہل اولاد بنایا ہے۔ تو اولاد کے بنیادی حقوق کچھ تو میں نے انٹرو میں کہنے کی کوشش کی، تفصیلاً آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اولاد کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم ایک ترتیب سے آغاز کریں جی، تو دین نے جو ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں وہ یہ ہیں کہ توالد و تناسل، اس کا تعلق اللہ کی قدرت اور عالم اسباب سے ہے۔ عالم اسباب میں نسل انسانی کی افزائش مرد اور عورت کے تعلق سے ہوتی ہے، اور شریعت کی روح سے یہ کہ وہ تعلق حدود شرع کے اندر ہو۔ ٹھیک۔ تو پھر جب کوئی شخص، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع زیست ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں اللہ کی سب نعمتوں میں سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ سبحان اللہ۔ اس پر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ نکاح کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرتے وقت جو آرڈر آف میرٹ یا جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ لمالہا، لجمالہا ولحسبہا، لمالہا لحسبہا وجمالہا ولدینہا۔ کوئی مال کو دیکھتا ہے، کوئی حسب یعنی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے،
کوئی جمال کو دیکھتا ہے اور کوئی دین کو دیکھتا ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے امتی تم دین کی جہت کو ترجیح دو، کہ جس عورت کا انتخاب کرو تو دینداری تمہارے نزدیک ترجیح اول ہونی چاہیے، اور اسی طرح عورت انتخاب کرے مرد کا تو اس کے پاس بھی یہی ترتیب ہوگی، یہی ترجیح ہونی چاہیے۔ آج کل تو کثرت اولاد کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تناکحوا تناسلوا فإنی مکافر بکم الامم، کہ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جاؤ اور اولاد اللہ کی قدرت سے پیدا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر دیگر امتوں کے مقابلے میں آخرت میں فخر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے یعنی قیمت صاحب کہ حفظ جان ہے۔ تو حفظ جان میں پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب حمل قرار پائے تو پھر اس کے بعد جب اس میں روح پڑ جائے تو آپ پھر اگر تلف کریں گے، اسقاط حمل کریں گے، ابارشن کریں گے تو یہ قتل نفس ہوگا اور اس کی اجازت تم کو نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کے رازق بھی ہم ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تنگ دستی کے علاوہ بھی کوئی اور شکل ہو اس وقت بھی قتل نہ کرو، بالکل اللہ کی مخلوق ہے، اس جان کو آنے دو دنیا میں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ، مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حدیث پھر یہ ہے کہ اگر لڑکی ہے تو تب بھی تھا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو کظیم، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو وہ روح سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ وَلَا هُونَ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ ذلت برداشت کر کے اسے روکے رکھے یا زندہ درگور کر دے۔ تو اس کا معلوم یہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بیٹی ہو تو اسے بھی اللہ کی نعمت سمجھو، سبحان اللہ، بیٹی ہو تو اسے باعث عار نہ سمجھو، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مَنِ ابْتُلِیَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ، کہ جس کو بیٹیوں سے آزمایا گیا ہو اور وہ ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے، تو فرمایا کہ کُنَّ لَهُ سِتْرٌ مِّنَ النَّارِ، وہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی ان بیٹیوں کی پرورش اور کفالت اور نگہداشت اور تربیت کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے گا۔ سو بیٹیوں کو باعث عار نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اب اس کو اور بالکل واضح انداز میں اگر یہ کہہ دیا جائے آسان الفاظ میں کہ یہ بیٹیاں اپنے والدین کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جانے نہیں دیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولاد پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ اس کی سماعت سے جو پہلی آواز ٹکرائے تو اللہ کی کبریائی کی ہو، اس کی توحید کی ہو، دعوت صلاۃ و فلاح کی ہو، اور یہ اس کی روح میں رچ بس جائے اور روح اس کی اس سے مانوس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر سنت قرار دیا تحنیک، کہ کوئی
میٹھی چیز چبا کر جب لیسدار مادہ بن جائے اس کے تالو پر رکھو، اور ہو سکے تو اچھے بزرگ کے ذریعے کرو، جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے دہن مبارک میں کھجور جو ہے چبا کر لیسدار مادہ بنا تو پھر حسنین کریمین کو گھٹی آپ نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا اچھا ایک چیز ذرا سی ذرا میں آگے بات کر رہا ہوں، آپ نے اذان کی بات فرمائی کہ اذان تاکہ اللہ کی کبریائی ان سے یہ سماعتیں مانوس ہو جائیں، دوسرے کان میں اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اذان کے بعد نماز کی دعوت ہوتی ہے اور اقامت نماز کھڑے ہونے کا اعلان ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ اذان سنو اور چل پڑو، بلکہ اذان سنو تو فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اور فرمایا کہ یہ عقیقہ جو ہے یہ اس کے لیے آزادی کا سبب ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرنے کا سبب ہے۔ 7واں دن مراد یہ ہے کہ مثلا جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن ہوگا، ایک دن پہلے، تو یہ عقیقہ سنت ہے لڑکے کے لیے 2 بکرا بکری بھیڑ دمبا، اور لڑکی کے لیے 1، اگر 2 کی توفیق نہ ہو تو 1 کر دیں۔ اس کے بعد جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن، کہ ماں باپ یا باپ اپنی اولاد کو جو بہتر عطیہ دے سکتا ہے وہ ادب حسن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ادب بہت بڑا موضوع ہے، اس پر بھی ہم بات ابھی آپ سے کروائیں گے۔ نام رکھنا ہے اولاد کا، وہ 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ اچھا نام رکھنے کے آداب کیا ہیں ذرا؟ فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو۔ اب اچھے نام کیا ہیں؟ آج کل تو لوگ آتے ہیں تو ان کے نزدیک اچھا نام یہ ہے، چاہے اس کا کوئی معنی یا مطلب ہو یا نہیں، کہ آدم علیہ السلام سے آج تک کسی کا نہ ہوا ہو، تو اچھا نام تو ہوگا تو اچھوں کے نام پر ہوگا، اور اچھے وہ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، صحابیات رضی اللہ عنہن ہیں، اور نیک اللہ کے بندے ہیں، تو اچھا نام بامعنی نام بابرکت نام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی بزرگ شخصیت کی نسبت سے ہے تو اس وقت معنویت سے زیادہ نسبت معتبر ہوتی ہے۔ تو یہ تو نام کے بارے میں آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ نام کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے، جیسے ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچے کو بات کرنا سکھاتے ہیں تو بائی بائی ٹاٹا ABC یہ چیزیں سکھاتے ہیں، تو بہتر یہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کا نام پہلے سکھاؤ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان پر جو پہلے کلمات جاری ہوں اللہ تعالیٰ کے کا اسم جلالت ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہو، اور پھر اس کی برکتیں اس کی روح میں انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً پیوست ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہماری روایت تھی جو تقریباً ختم ہو گئی ہے، اب نظر ہی نہیں آتی، بسم اللہ 4 سال 4 مہینے کا بچہ 4 دن کے بعد جو ہے
بسم اللہ پڑھاتے تھے. جی ہاں بالکل. اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے آغاز کرتے تھے. ہمارا بچپن ہمیں یاد ہے, بلکہ ہماری بھی بسم اللہ خوانی ہوئی تھی, پورا خاندان آیا وغیرہ, اور قرآن کریم کو رکھا گیا رحل میں, تقریب ہوئی بہت بڑی, اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے آغاز کیا گیا. تو جڑاؤ پیدا ہوا اور بچے کے اندر دین منتقل ہو رہا ہے, قرآن سے نسبت پیدا ہو رہی ہے, قرآن سے ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے دین سے. اس کے بعد انیق مصاب تربیت کا مرحلہ آتا ہے. تو تربیت میں ایک حدیث میں جو ہم نے بارہا بیان بھی کی ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میرے لڑکپن کی عمر تھی. میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ آیا تو تم اسے کیا دو گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے کھجور دوں گی. تو حضور نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. اور تمہارے مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بچے کی جب ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. تو جب بچے کے سامنے ماں یا باپ جھوٹ بولیں گے تو کل بچہ ان کے سامنے جھوٹ بولے گا. تو یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم, کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اب نماز پڑھنے کا حکم تب دیں گے جب نماز سکھائیں گے, وہ خود پڑھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ اولاد کو نماز پڑھائی جائے, نماز کا سبق پہلے سکھایا جائے گا, پھر نماز کا طریقہ بتایا جائے گا, نماز کی تلقین کی جائے گی قولاً بھی اور فعلاً بھی, کہ آپ میرے برابر میں بیٹھ کے بیٹا نماز پڑھو. بیٹی ہے تو ماں اس کو اپنے برابر میں کھڑی کر کے نماز سکھائے. پھر فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر وہ نماز کے عادی ہو گئے تو الحمدللہ, اللہ کا انعام ہے. اگر پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کو تادیب کرو, ادب سکھاؤ, سرزنش کرو, تنبیہ کرو. تو اور تنبیہ کے لیے معمولی زجر و توبیخ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی فرمایا, اور فرمایا کہ فرقوا بینہما فی المضاجع, خوابگاہیں الگ کر دو. یہ کتنی حساس اور نازک تعلیمات ہیں اسلام کی کہ جن کی پاسداری ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت نشأت ہوتی ہے, اٹھتی ہوئی عمر ہوتی ہے. تو اس میں یہ ساری احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اس کے بعد بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے, ادب سکھائے, تو یہ 1 سا کھجور دینے سے افضل اور بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ ہم جائز ناجائز طریقے سے کمائی کر کے مال کے ڈھیر ان کے لیے جمع کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کے ڈھیر سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ادب ہے, تعلیم ہے اور تربیت ہے. اور اس کو ہمارے ہاں ثانوی اہمیت دی جاتی ہے. اس کے بعد اسلام کی تعلیم اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عدلوا بین اولادکم عطیۃً, کہ جب تم اولاد کو کوئی عطیہ دو تو ان کے درمیان مساوات برتو, ان کے درمیان عدل کرو, ان کے درمیان انصاف کرو, خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ میری ماں
ام رواحہ جو ہیں وہ میرے باپ سے کہتی رہیں کہ میرے اس بیٹے نعمان کو کوئی چیز عطیہ کرو، ہبہ کرو، فلتوا بہا سنتن، سال تک تو وہ ٹالتے رہے، اور ثم بدا لہو، پھر ان کو خیال آیا کہ چلو میں کچھ اس بیٹے کو عطیہ کر دیتا ہوں۔ جب میں عطیہ کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، اور کن تو یوم اذن غلامن، ان کا میں لڑکپن کی عمر تھی، تو میری ماں نے کہا کہ آپ اس پر، میرے باپ سے کہا کہ آپ اس پر اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں، کیونکہ پھر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی ام رواحہ نے مجھے کہا کہ بیٹے کو ہبہ کرو، میں نے کہا کہ میں ایک غلام اس کو ہبہ کر دیتا ہوں، تو میری بیوی نے کہا کہ اس پر تم اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ، تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اتنا ہی ہبہ تم نے اپنی سب اولاد کو دی ہے؟ اللہ کا ولد سوا ھذا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ فرمایا کیا ان سب کو تم نے اتنا دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اذن لا اشہد، تو پھر میں گواہ نہیں بنوں گا۔ اذن لا تشہدنی علی جور، پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنا مال اپنی اولاد کے درمیان ہبہ کے طور پر دینا چاہے تو لڑکے اور لڑکی میں مساوات برتے، برابر دے، تفریق نہ کرے زندگی میں۔ الا یہ کہ ہمارے فقہاء نے لکھا کوئی خاص ریزن ہو، سبب ہو، مثلا وہ دوسروں کے مقابلے میں فزیکلی فٹ نہیں ہے، دوسروں کے مقابلے میں اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، یا یہ ہے کہ کسی ایک نے بہت زیادہ ماں باپ کی خدمت کی ہے، تو سب کو اعتماد میں لے کر دے، ورنہ مساوات برتنی چاہیے۔ ہاں اگر انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، پھر قرآن کا یہ فارمولہ اپلائی ہوگا کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، لیکن یہ ورثہ ہوگا۔ کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ اولاد آ گئی ہے، کہتی ہے ہمیں حصہ دو، تقسیم کرو۔ تو زندگی میں کوئی ورثہ نہیں ہے، اور اولاد کا ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ مطالبہ کرے۔ ہاں اولاد کا نان نفقہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کو ادب سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کو اس ذمہ داری سے اچھے طریقے سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے انٹرو میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ اس تعلیم و تربیت کے مرو صبیانکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو۔ تو قوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آج کل ماں باپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھے اگر وسائل ہیں تو جدید انگلش میڈیم اسکولوں میں میڈیم میں داخل کریں اور عشرتیں دیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان کی اولاد ہے، اس کو اچھا مسلمان بنانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسلمان بنانا میری ذمہ داری ہے، بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ۔ کیا مقصد زندگی بتائے بغیر میں اس منزل پہ پہنچ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ
اپنے خالق و مالک کی طرف سے فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک خالی سلیٹ لے کر آتا ہے، اس پر اچھا یا برا نقش بنانا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی اور آتش پرست بناتے ہیں، تو مطلب ہے کہ اس کا اگر عاقبت کے اعتبار سے بیڑا غرق ہوتا ہے تو ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے قرآن مجید میں، اور مروا صبیانکم بالصلاۃ، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی بعض ذمہ داریاں ماں باپ کی مستحبات میں آتی ہیں، لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جو فرائض و واجبات میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فرائض و واجبات، اس کی تعلیم بھی اولاد کو دی جائے، اسلامی جو احکام ہیں وہ بتائے جائیں، رزق حلال کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتایا جائے اولاد کو، اس کے لیے جی آپ فرمائیے۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ دعوتو فانا یستجاب، میں دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا، قبولیت ہی نہیں ہو رہی، تو فرمایا کیفا یستجاب، کیسے ہوگی کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، کہ اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، اس کو شروع سے حرام کی غذا دی گئی ہے اور اسی حرام سے پروان چڑھایا گیا ہے۔ تو لہذا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کی نشو و نما جو ماں باپ کریں وہ حلال، طیب اور پاکیزہ رزق سے کریں، اور اس گھر میں پاکیزہ ماحول اور طیب ماحول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انیق احمد صاحب مرحلہ آتا ہے شادی کا۔ تو شادی کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ماں باپ ویسے تو عاقل اور بالغ ہونے کے بعد ماں باپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن یہ ماں باپ کے فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن مستحبات میں سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کا اہتمام کریں، اور رشتے میں جبر بھی نہ کریں کہ مثلا بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹی عاقلہ اور بالغہ ہو چکی ہے اور ماں باپ اس کی مرضی کے برخلاف اس کا کہیں رشتہ کر دیں۔ فقہ حنفی میں عاقلہ اور بالغہ بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کی مرضی کا معلوم کرنا اور رضامند کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اور اولاد میں اختلاف رائے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آج کل جبر نہ چلتا ہے نہ جبر کا زمانہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور مشاورت ہونی چاہیے، ان کو بیٹھ کر سمجھانا چاہیے کہ آپ کا جو انتخاب ہے اس میں یہ آفٹر ایفیکٹس یا مابعد نتائج آ سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہمارا انتخاب ہے اس میں یہ خیر کا پہلو ہے۔ تو اگر دونوں ایک دوسرے کو قائل کریں اور اچھے انداز سے کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دولت مند کو تلاش کرتے ہیں، بعض اسٹیٹس کو تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ لے مالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، تو اس وقت پھر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ
دین کو ترجیح دیں گے تو باقی نعمتیں نہیں ملیں گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم آپ سب اور بھی جو لوگ ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ جب ہم نے شادی کی تھی تو آج جو راحتیں ہمیں میسر ہیں کیا اس وقت موجود تھیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، کہ جس طرح موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے، اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور موت کا وقت جب آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے، اس طرح رزق بھی انسان کے تعاقب میں رہتا ہے۔ ہاں، اسٹرگل کرنا، تگ و دو کرنا، جستجو کرنا، یہ بندے کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور اس کی قدرت پر بھی بندے کا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ابھی یہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ذرا کام کاج وغیرہ یہ کر لے، اس کی انکم میں اضافہ ہو جائے، اس کی معیشت بڑی کمزور ہے تو ذرا توانا ہو یہ معیشت تو ہم کیا کریں گے، بچے کی شادی کر دیں گے۔ لیکن جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ جناب والا شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے تو مؤخر نہ کرو۔ الصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو مؤخر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ آ جائے تو پڑھ لو، تاخیر نہ کرو۔ والایم، اور بے شوہر کی لڑکی جب اس کا رشتہ آ جائے تو اس کو مؤخر نہ کرو۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئیڈیلزم کے چکر میں وقت گزار دیتے ہیں، یا یہ کہ ڈھیر سارا مال آ جائے اور پھر اس کے بعد جائیں گے، تو بعض اوقات عمریں ڈھل جاتی ہیں، رشتے ملتے نہیں ہیں۔ تو جو مقدر میں ہے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً عطا فرما دے گا۔ کبھی بیوی کے مقدر میں ہوتا ہے، اولاد کے مقدر میں ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے ایک سوال درمیان میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ رہ گیا کہ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ رضاعت کا رہ گیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو شیرخوارگی کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہوں، اور جو نفقہ ہے وہ مولود لہو یعنی باپ کے ذمے ہے، اور دودھ پلانا یہ ماں کے ذمے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو جس کی مالی حیثیت کم ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو یہ رضاعت کی جو سنت ہے اس کو بھی ترک کر دیا گیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک صاحب نے لطیفے کے طور پر لکھا تھا کہ پہلے مائیں کہتی تھیں کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو اب یہ کہیں گی کہ میں اپنا میجی ملک نہیں بخشوں گی۔ وہ سارا آرٹیفیشل مصنوعی چیزیں آتی ہیں پلاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پستان سے دودھ پیے گا تو جو ماں کا جزو بدن ہے وہ اس کا جزو بدن بنے گا، تو اس میں ماں کی اچھی عادتیں بھی منتقل ہوں گی، اور اس کے اندر ماں کی محبت اور پیار بھی پیدا ہوگا،
اس کے اندر ماں کے لیے انس بھی پیدا ہوگا. تو اس لیے رضاعت یا بچے کو دودھ پلانا یہ سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان ایام میں دودھ پیا ہے. اور یہ اتنا 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 مقدس کام ہے کہ دودھ پلانے والی اگر اجنبیہ ہے تو اسے بھی ماں کا درجہ دیا ہے, اسے بھی وہی حرمت دی ہے جو ماں کو دی ہے. اور ماں باپ کے رشتے سے جن رشتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے, دودھ کے رشتے سے بھی ان رشتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچپن میں دودھ ہے یہ ایک اس کا جزو بدن, اس کا جزو بدن بنتا ہے, گویا یہ اس کا ایک جز بن جاتا ہے. لہذا حرمت کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو اس کی تقدیس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور ماؤں کو اس کا احساس کرنا چاہیے. اور وہ جو اولاد کی رعایت کا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تو اس لیے اسلام نے یہ بھی رعایت دی ہے کہ اگر ماں حاملہ ہے اور بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے اور سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میری صحت پر اور اس کے نتیجے میں جو جنین ہے پیٹ میں اس کی صحت پر اثر پڑے گا, تو وہ بربنائے عذر روزہ قضا کر سکتی ہے. اسی طرح دودھ پلاتی ہے, اگر سمجھتی ہے کہ دودھ پلانے سے میں روزہ رکھ رہی ہوں تو میری صحت گر سکتی ہے یا بچے پر اثر پڑ سکتا ہے, تو اس کو روزہ قضا کرنے کا عذر تسلیم کیا گیا ہے. اس لیے یہ اسلام کی روح سے یہ بھی بہت اہم شعبہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. چھوٹا سا سوال اس ذیل میں چاہتا ہوں مزید آپ گفتگو فرما دیجئے. یہ جو ماں کا دودھ ہے اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا. ماں کے دودھ کے ساتھ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا حرمت اور تقدیس کے رشتے قائم ہوتے ہیں. حقیقی ماں تو الگ ہے, جو رضائی ماں ہے, جو اس کا شوہر ہے وہ باپ بن جاتا ہے, جو اس کی اولاد ہے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں, اور چچا اور خالو بن جاتے ہیں, بھتیجے اور بھانجے بن جاتے ہیں. تو ماں کے دودھ کا بدل تو ڈاکٹر بھی جی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے نا. پھر ایک بچے کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور جو ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ماں کا دودھ جب جاتا ہے, جیسے وہ ڈبے کا دودھ, اب انسان کا دودھ انسانوں کے لیے ہوتا ہے یا انسان کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. یہ جانوروں کا دودھ یہ جانور کے بچے کے لیے ہونا چاہیے نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ویلیوز تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. اب ہماری مائیں یعنی اس عہد کی مائیں, نوجوان جو مائیں ہیں, وہ کہاں اولاد کو دودھ پلا رہی ہیں, جبکہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں. اچھا, اور پھر جو آپ نے بات کی میڈیکل سائنس کی, تو آج یہ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو بچے اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں ان کے اندر جو قوت اعتماد ہوتا ہے وہ ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں میں نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. اور اٹیچمنٹ بھی, وابستگی بھی جو ماں باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ ہے, وہ اس میں زیادہ لمس کا رشتہ جو ہوتا ہے, لمس کا, اس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بدل نہیں اس کا. اللہ اکبر. اچھا, اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, یہ بھی فرمائیے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے, بچہ یا بچی, تو یہ ضروری ہے والد کے لیے اور والدہ کے لیے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے اس اولاد کو آشنا کرے, سیرت کی طرف لے کے جائے کہ یہ ہے سیرت, واقعات سنائے جائیں, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, ان کا کردار. اصل میں گھروں میں ایک تو مترجم قرآن ہونا چاہیے, اور تفسیر نہ ہو تو کم از کم آج کل حواشی کے ساتھ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے
سیرت طیبہ کی کتابیں ہونی چاہیے، جی ہاں، صحابہ اور صحابیات کی کتابیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہمارے فقہی مسائل ہیں جی ہاں، ان کی کتابیں ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ کوئی نشست اپنی اولاد کے ساتھ رکھیں جس میں قرآن کی تلاوت ہو، جس میں ترجمہ قرآن کو پڑھا جائے، جس میں احادیث اور دعائیں پڑھی جائیں، کچھ مسائل کا پڑھے جائیں اور سنے جائیں، ان کا تکرار ہو، پھر ان مسائل کو برتا جائے تاکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ دین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ان بچوں کے ہاتھوں سے ادا کروائیں، بالکل، انفاق، صدقات، خیرات، یہ بتایا جائے کہ یہ ایون یہ کہ زکوٰۃ، دیکھو یہ زکوٰۃ اللہ نے ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رکھا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں رکھا، قریب کیا جائے، روزانہ کھانا کھاتے ہوئے بچوں کو تعلیم دی جائے، ہاں بھائی تم بتاؤ تم نے آج کیا پڑھا، تم نے کتنی آیات پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پوچھا جائے گا ہم سے تو تاکہ ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی اولادی چھوڑ کر نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے ہیں، ایک اچھا مومن اور مسلمان چھوڑ کر آئے ہیں، اور اللہ اکبر، اچھی مومنہ اور مسلمہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال صالحہ کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، مگر 3 کھاتے جاری رہتے ہیں، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام کیا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، رفاع ہے، پانی کا کوئی چشمہ بنایا ہے، کوئی اور ہے، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم ہدایت کا، خیر کا، نیکی کا چھوڑ کر آیا ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر آیا جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے اللہ تو دعا کو قبول فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو۔ تو لہذا ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں جو دعا ابراہیمی ہے اس میں ذریت کے لیے بھی دعا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے، تو یہ کام ماں باپ اور اولاد کو مل کر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اولاد کی تربیت اگر نہیں ہوئی تو ان تمام جو برکتوں سے میں مستفید کیسے ہو سکتا ہوں، ایک شخص کیسے مستفید یا بہرہ مند ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب، جو ہم نے آپ سے سیکھی ہیں باتیں اس میں کہ اولاد جب ان خطوط پر تربیت پاتی ہے تو والدین کے انتقال کے بعد جب دعا مانگتی ہے تو جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ترفع للمیت درجتہ، کہ میت کا درجہ جب بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ ھذا لدعائے ولدک لکا، یہ جو تم پیچھے دنیا میں اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے عالم برزخ میں راحت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح اور ان خطوط پہ تربیت کرنے کے بعد اور مقامات جب بلند ہو رہے ہیں، اولاد والدین کے لیے، مرحوم والدین کے لیے جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ ان کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو آیت وہ تلاوت ہوئی آج جس پروگرام سے آغاز ہوا، اس کے بعد بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہنا
اور دعا مانگنا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو وہ تربیت ہو نہیں رہی، کام اس طرح ہو نہیں رہا، اور اس کے بعد اے اللہ، تو یہ معاملات یعنی ایک عمل کے متقاضی ہیں کہ یہ ایسا مسلمان، ایسا صاحب ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ برکتیں ہیں، اور برکتوں کا حصول ہے. پھر رزق حلال جب گھر میں آ رہا ہے تو اس کی برکتیں بھی، پھر وہ اولاد جو رزق حلال کے ذریعے پرورش پا رہی ہے تو اس کے معاملات، اس کے ثمرات روحانی، جی، اور یہ جو مدارج ہیں، منازل ہیں، یہ سب طے ہو رہی ہیں. تو ذمہ داری ہے والدین کی کہ اولاد کو اس کے حقوق دیں، تربیت کرتے رہیں، اور معلوم ہو کہ ہاں یہ کس کی اولاد ہے. تربیت کے معنی ہی یہی ہیں کہ ربوبیت، کسی چیز کو نقطہ آغاز سے لے کر سبحان اللہ، بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانا. سبحان اللہ. یہ مرتبہ کمال جسمانی نشو و نما میں بھی ہوتا ہے، اخلاقی نشو و نما میں بھی ہوتا ہے، اعتقادی نشو و نما میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تربیت کمپریہنسو اور ذو جہات ہونی چاہیے، ہر جہت سے ارتقا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کتنا بڑا موضوع ہے یہ بھی کہ اولاد کی تربیت ہر جہت سے. اس پر بھی کئی پروگرام ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت محدود. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین پر ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے سیکھا مفتی منیب الرحمان صاحب سے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دینی معلومات بلکہ دینی علم میں اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو دینی علم اور بلکہ دینی علوم منتقل کرتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور دیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اور خواتین و حضرات، کل ایک نیا موضوع اور ایک نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار